बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन के साथ में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए से अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में बहुत सी मिसाली ख़वातीन का ज़िक्र कर चुके हैं। तो आज भी हम ऐसी अजीम शख्सियत के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उनका नाम और उनकी मुख्तसर हालत ज़िंदगी हम जानेंगे आज ख़ानम फ़रहा जाफ़री साहिबा के साथ में। ख़ानम, सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ानम, आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का। तो आप सबसे पहले हमें उनका नाम बताइए कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का क्या नाम था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी उनका नाम लुबाबा था, जनाब लुबाबा। जनाब लुबाबा। अच्छा, अब ये बताइए आप कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी? क्योंकि ये जो घराना है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, यहाँ पर जितने भी आने वाली मतलब बहू हैं, वो कोई ना कोई ऐसी अहम मतलब ख़ुद अपने आप में एक शख्सियत है और उनका ख़ानदान, उनका घराना जो है खुदावंद आलम की तरफ से ही कुछ ख़ास रहा है। तो जनाब लुबाबा किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी? जनाब लुबाबा भी बहुत प्रेस्टिजियस का ख़ानदान से, उनका फैमिली से बैकग्राउंड था। बिकॉज़ वो भी जनाब मसलन बनी हाशिम के ख़ानदान में से थी। मौला अली के फ़र्स्ट कज़न की बेटी थी वो, क्योंकि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बहुत से बेटे थे, जिसमें से एक बेटे का नाम इब्ने अब्बास था। तो जनाब इब्ने अब्बास के जो एक फ़र्जंद थे जिनका नाम था उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास, वो उनकी साहबजादी थी जनाब लुबाबा। नहीं, रसूल खुदा की भी वो फ़र्स्ट कज़न की बेटी थी वो, और मौला अली के भी फ़र्स्ट कज़न की बेटी थी। मौला अली के दौर में जब उनके हुकूमत ज़ाहिरी तौर पर जब आया, तो उस दौर में वो एम्बेसडर बनकर जनाब उबैदुल्लाह यमन गए थे। यमन में एज ए गवर्नर वो थे वहाँ पर मौला अली की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत से तबलीगात का काम अंजाम दिया। तो इस तरह से वो एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, यानी ख़ानदान बनी हाशिम से ही। ख़ानदान बनी हाशिम से ही। जी, अब ये बताइए, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी जनाब लुबाबा की ज़िंदगी से वाकिफ़ होना चाहते होंगे और ख़ास मुझे भी जुस्तजू है जनाब लुबाबा के बारे में जानने के लिए, तो उनकी मुख्तसर हालात ज़िंदगी कुछ बताएं। उनका स्पिरिचुअल रोल जो उनकी लाइफ का है वो बहुत ही एक यूनिक है कि ख़वातीन ख़ुसूसन बहुत सिन्फ़ नाजुक होती हैं, मगर ये जब अहले बैत से मुंसलिक होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह वो गामज़न अपने यानी अपने इरादे को बहुत मजबूत कर लेती हैं। क्योंकि जब इनके वालिद जनाब उबैदुल्लाह, अब उनकी अपनी बीवी जिनका नाम था हाकिमा, दोनों हस्बैंड जनाब लुबाबा की वालिदा का नाम था, और इनके दो बेटे थे। और जनाब लुबाबा बहुत ही छोटी थी अपने घर में, यानी सबसे छोटी बच्ची थी वो। उस हालत में वो गई यमन में, साथ में अपने बाबा मामा के साथ गई थी वो, और वहाँ ज़िंदगी गुजार रही थी। अहले बैत के लिए इमाम मौला अली के जो काम थे उसको वो उन्होंने, इनके वालिद ने काम अंजाम दिया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यमन में जो शिया है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो जनाब लुबाबा के वालिद ने बहुत काम किया वहाँ पर। तो उस ज़माने में भी बहुत से गैंगस्टर्स होते थे जो मुख्तलिफ बनी अब्बास और बनी उमैया के ख़ानदान के जो लोग थे, जिसमें से एक का नाम था सामरा बिन जुंदुक, जो इनके काम को खलल डालने के लिए, यानी रोकने के लिए वो यमन पहुंचा। और पहुंचने के बाद उसने काफ़ी लोगों को, यानी आज के दौर में हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज़ रिपीट्स। आज भी हमें देखने नज़र आता है कि मसलन बीहेडेड किया जा रहा है लोगों को, जो दाइश ने किया सीरिया में, इराक़ में लोगों के साथ किया। ये दौर सिर्फ ये प्रेजेंट के ज़माने का नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा है। और उस ज़माने में ये सामरा बिन जुंदुक ये बहुत ही मसलन बड़ा गैंगस्टर था, बहुत ख़तरनाक किस्म का शख्स था वो, जो वहाँ पहुँचा और इनके वालिद के साथ, इनके वालिद को रोकने के लिए लोगों के दिल में एक डर बैठाया, ये बीहेडेड करके सबको। मगर जब अहले बैत का कोई काम होता है तो सही सी बात है, जब अहले बैत को और रसूल को किसी ने नहीं छोड़ा तो उनके काम करने वाले को भी कोई दुनिया में आराम से ज़िंदगी नहीं गुजारने देता है। और मौला अली भी कहते हैं कि अगर आप कोई काम इस्लाम के लिए कर रहे हो और उस काम में अगर कोई रुकावट नहीं हो रही है उस काम में, तो समझना वो काम आपकी कामयाब नहीं है। यानी रुकावट सबब बनता है कामयाबी का। जी।
تو اس طرح سے وہ گیا وہاں پر اور اس نے بیہیڈڈ کافی لوگوں کو ڈر پہنچایا لوگوں کے دل میں, یہاں تک کہ ان کے والد یعنی جو جناب عبید اللہ تھے ان کو بھی بیہیڈڈ کر دیا. اس حالت میں بھی جناب لبابہ کیونکہ گھر میں جو واردات ہو رہے ہیں وہ چیز کو وہ دیکھ رہی تھی جی. اس چیز سے, ایسا نہیں کہ وہ محروم تھی, نہیں سمجھ پا رہی تھی, سمجھ آج کل کے بچے یعنی بچے بھی سمجھدار ہوتے ہیں. اور جب یہ ہوا اس کے باوجود بھی یہ گھرانہ ثابت قدم رہا, پیچھے اپنے آپ کو نہیں کیا, گیو اپ نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا, ہم لوگوں کو بھی ایک بہت بڑا ایک احساس ہے کہ حالات کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے, ہم نے اس میں اپنے آپ کو اسٹرانگلی کھڑا رہنا ہے, سامنا فیس کرنا ہے, کیونکہ امتحان ہر حال میں ہمیں دینا ہے. تو جب یہ 2 بھائی ان کے تھے, وہ 2 بھائی کو بھی ان کے گھر میں ان کی والدہ کے سامنے بیہیڈڈ کیا گیا. اب ایک جوان لڑکے کا جانا اس گھر سے, اولاد کا جانا 2 بچوں کا, ایک ماں کے لیے بہت ہی بڑا ایک صدمے کی بات ہے. آج بھی آپ دیکھیں اس کرنٹ افیئرز میں ہمیں یہ سننے ملتا ہے کہ مسلس میں گرلز فار سیل, لیڈیز کو سیل کیا جا رہا ہے ان $50 $20 میں خواتین بیچی جا رہی ہیں. یہ نیا دور نہیں ہے بلکہ یہ وہی ہے جو ہمیشہ سے ریپیٹ ہوتا چلا رہا ہے. یہ اس زمانے میں بھی جناب لبابہ اور ان کی والدہ الحاکم جو ان کا نام تھا, ان کو بھی کھڑا کیا گیا تھا سیل کرنے کے لیے, یہی سامرہ بن جندق نے. مگر یہ خدا کو بھی بچانا رہتا ہے, جب اس کو خدا بچائے اس کو کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا. بے شک بے شک. تو وہاں سے یہ دونوں ماں بیٹی نکل پڑی, جبکہ جناب حاکمہ جو تھی وہ صحیح حالات میں نہیں تھی, شی واز اے ڈپریسڈ, وہ صحیح طور پر نارمل نہیں تھی وہ, مگر اس کے باوجود بھی اپنی والدہ کو, ایک ہوتا نا لڑکی, اب جوان لڑکی اپنے آپ کو لے کر نکل جائے, ماں ہے, ضعیف اب ایج ہو چکا ہے, میچور ہے, تو ان کے لیے, مگر نہیں, اس حالت میں بھی اپنی ماں کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. یعنی اپنی موڈیسٹی کے ساتھ انہوں نے ماں کو بھی بچایا, اور بچا کر پھر وہ مدینے تک پہنچی ہیں جناب لبابہ. پھر وہاں پر امام حسین کے خانوادے سے, کیونکہ اسی فیملی سے بلونگ کرتی تھی وہ, تو اس خانوادے سے جا کر وہ مل گئی. پھر اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر ثابت قدم کر کے. یعنی خانم اتنے مشکل حالات میں بھی, جبکہ آپ نے جو واقعہ ابھی بتایا جناب لبابہ اور ان کی والدہ کا, بہت ہی سخت ترین حالات ہیں, اس میں ثابت قدم رہنا اور صبر کے ساتھ میں پھر اپنے آپ کام کو انجام دینا یا اس مصیبت سے نکل جانا بہت بڑی بات ہے. تو خانم یہ بتائیے, کیونکہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جناب لبابہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خانوادے تک پہنچ گئی, تو حضرت عباس علیہ السلام سے کس طرح مطلب شادی ہوئی, اور کچھ شرطیں بھی رکھی گئی تھی اس شادی میں, تو اس سلسلے میں کچھ بتائیں. اور میں یوں کہوں گی کہ حضرت عباس علیہ السلام جو ہے بہت ہی اہم ترین شخصیت ہے اسلام کے لیے بھی اور ساری دنیا کے لیے. ان کی زوجہ بننا یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے جناب لبابہ کی. تو اس شادی کے سلسلے سے کچھ بتایا ہمیں آپ. جناب عباس کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں 2 سینٹنس میں کہ جناب عباس کے لیے مشہور ہے ہم لوگوں کے سامنے میں, ویورز کے سامنے بھی, کہ جناب عباس بہت لائل تھے. ان کی لائلٹی دنیا میں مشہور پایا مگر جناب عباس کی کچھ اور بھی کوالٹی تھی. جناب عباس کے اندر میں جو کوالٹی تھی وہ فقیہ بھی تھے, اینڈ وہ حافظ تھے, قرآن کے حافظ تھے. تو امام حسین کے بھائی ہیں, مولا علی کے فرزند ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کوالٹی بھی ویسے ہی کچھ آئے گی ان کے اندر میں. بالکل. تو جب جنگ صفین جب ہونے گیا, جنگ صفین جب ہوا, کیونکہ کربلا کے قریب ہی ہوا ہے یہ جنگ بھی, اور جنگ صفین کے بعد جب حضرت عباس بھی نے جنگ کی تھی, پہلی جنگ تھی ان کی, جہاں پہ حضرت عباس کو ایک بہت ہی پیارا سا ٹائٹل ملا تھا, قمر بنی ہاشم. اور جب حضرت عباس, بیکاز ہی واز اے ویری ہیوج پرسنالٹی, بہت ہی ٹال, جس کو کہا جیسے ہینڈسم کائنڈ آف پرسنالٹی تھی ان کی, یعنی اتنے ماشاءاللہ بلند تھے کہ ان کے جو گھوڑے تھے وہ بھی کافی بلند مثلاً تھا ان کا, مگر اس کے باوجود بھی زمین جو ہے پیر پر لگتے تھے, یعنی یہ عالم تھا ان کے حال کا. تو جب وہ جنگ صفین کے کامیابی کے بعد جب وہ گھر پہنچے, تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہسٹری میں بھی یہ بات ہے
کہ اس وقت جناب لبابہ سامنے آئی تھی، کیونکہ جب یہ خانوادہ جب یہ جنگ کی پیروزی کے، امام حسین بھی گئے تھے اس جنگ کے لیے، امام حسن بھی تھے، مولا علی کے تینوں فرزند گئے تھے جنگ کے لیے، تو جب یہ گھرانہ جب جنگ کے پیروزی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ جب یہ اپنے گھر کی طرف آئے تو فرسٹ رو میں جو کھڑی تھی وہ جناب لبابہ تھی، جو امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پانی دینا چاہ رہی تھی. اینڈ اٹ واز ریئلی اٹریکٹ ٹو دیم کہ جناب ام البنین سے بھی جب پوچھا امام حسین نے کہ والدہ کرام آپ بتائیں کہ کس طرح کی خاتون سے آپ شادی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ میں اپنی کہ آپ عباس سے پوچھ لیجئے جس طرح سے آپ جس کی آپ رضایت کریں گے اس سے میرا بیٹا ضرور کرے گا، کیونکہ وہ اپنے بچے کو نہیں سمجھتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کا یہ غلام ہے ہمارے اولاد. تو جناب امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے بھی ہم سنیں کہ آپ کس طرح سے، کہ میں چاہتی ہوں مولا اس ٹائپ کی لڑکی میرے گھر کی دلہن بن کر آئے جو مثلاً آپ پر اپنی جان فدا کرتی ہو، آپ کی خاص کنیزوں میں سے ہو، وہ جو آپ کا بہت خیال کرے اور جس کے مشن میں کربلا ہو. ایک بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے بھی ایک لیسن مل رہا ہے اس چیزوں سے کہ دیکھیں جب انسان ہدف اپنا بڑا بلند کرتا ہے تو خود بخود منزل اس کے قریب میں پہنچتا چلے جا کے امتحان اس کو دینی پڑتی ہے، ہر ایک سٹیپ میں اس کو ایگزامز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بھی ایگزام سے بھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ وہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے پروموشن کے ذریعے. تو جناب عباس کے لیے امام حسین نے بہترین جو اس وقت سمجھ میں آیا ان کو تو جناب لبابہ کو انتخاب کیا اور اس کے ساتھ پھر دونوں کی شادی کی گئی، کیونکہ جناب لبابہ کی بھی خواہش تھی کہ جب ہم آپ کے اوپر جان اپنی فدا کریں، ہم آپ کی خدمت گزار میں ہمارا نام آئے. اور الحمدللہ اس طرح سے امام حسین نے بھی کنڈیشن سمجھا اور سمجھ کر پھر دونوں کی شادی کو طے کیا گیا. یعنی حضرت عباس علیہ السلام اور جناب لبابہ کی شادی کے بیچ میں یہ شرط تھی کہ امام حسین علیہ السلام پہ جان فدا کرنے والے، اور دونوں ہی الحمدللہ حضرت عباس علیہ السلام بھی، تو خداوند عالم بہترین جاننے والا ہے کہ کون کس کے لیے بہتر ہے. بس خانم، اب ان کی زندگی سے ہمیں کچھ جو بھی سبق ملتا ہے، جو بھی درس ملتا ہے، کیونکہ دیکھیے ہمیں بہت زیادہ معلومات یا پھر ڈیپلی ہم اپنے ناظرین تک نہیں پہنچا پاتے ہیں کیونکہ روایت میں نہیں ملتا ہے. بس کوشش یہی ہے کہ جو اسلام میں خواتین اہم گزری ہیں جنہوں نے کبھی کچھ کارنامہ انجام دیا ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ پر بھی یعنی انہوں نے کچھ کام انجام ایسا دیا ہے کاریہ کر، تو ہم ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکیں یا ان کی زندگی سے کچھ درس لے سکیں. تو بالکل جناب لبابہ کی زندگی سے بھی ہمیں کیا مورل ملتا ہے، کیا درس لے سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھا، خاص کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اچھا ایک ہمیں درس جو ان کی پوری لائف سے جو ملا ہے، اور اپنے ویورز کو بھی میں بتاتی جا رہی تھی کہ یہ دیکھیں درس کا ایک معاملہ ہے. مگر جو آپ نے ایک بہت پیارا کوشچن کیا اس کے حساب سے اگر یہ دیکھا جائے تو جناب لبابہ جن کی عمر کربلا کے واردات کے بعد 2 سال وہ زندہ رہی، 2 سال تک زندہ رہی. 3 بچے تھے ان کے، جناب عباس کے پہلے بیٹے کا نام فضل ہے، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں ابو الفضل، کیونکہ کنیت سے پکارا جاتا تھا عرب میں. دوسرے بیٹے کا نام تھا عبید اللہ قاسم، ان کے اولاد کے نام تھے. اور دیکھیں آپ کربلا کے جو واردات ہیں اس میں خواتین بھی حصہ لی تھیں، بچے بھی آئے تھے جو انہوں نے حصہ لیا تھا کربلا کے واردات کو کامیاب کرنے کے لیے. جبکہ جنگ احد میں رسول خدا جو ہے وہ کہہ رہے تھے لوگوں سے، جب رسول خدا کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا تو لوگ اپنی جان بچا رہے تھے اور رسول خدا پکار رہے تھے ان کو کہ آؤ میری مدد کرو، اور اس کے باوجود بھی لوگ نہیں آ رہے تھے. مگر کربلا ایک ایسی جنگ تھی کہ جہاں پر امام حسین نے مثلاً تاریخ کر کے بتایا، اندھیرا کر کے بتایا کہ جس کو جانا وہ چلا جائے، کیونکہ یہ امتحان میرا ہے، مجھے دینا ہے. حتیٰ کہ جو ان کی فیملی ممبرز تھے ان کو بھی امام حسین نے کہا تھا. مگر بعض ہم لوگ ثابت قدم کھڑے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا. 2 لوگ ہوتے ہیں، 3 لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر وہ سلیپ کر جاتے ہیں، ڈس بیلنس ہو جاتا ہے ان کے، یعنی ریپیٹیشنز ان کے ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. مگر امام حسین کو جو 72 ملے وہ کہیں بھی امام حسین کے لیے یہ سننے یا دیکھنے کو نہیں ملا کہ وہ کہیں بھی اپنے قدم کو پیچھے کیا. انہوں نے ہر طرف سے وہ اپنا قدم آگے بڑھا کر رکھے تھے. اینڈ جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی ہے
تو امام حسین کا ایک سینٹنس تھا کہ میرا بیک بون ٹوٹ گیا. یعنی جو بھی آج جو بھی کچھ جنگ ہو رہی تھی وہ بیک بون امام حضرت عباس کو سمجھ رہے تھے. اور حضرت عباس کو کس نے تیار کیا؟ والدہ جو تھی وہ تو مدینے میں رہ گئی تھی. یہاں کس نے کیا؟ بیوی تھی جو سامنے نہیں آ رہی تھی. کہیں بھی ہم لوگ مجلسوں میں بھی ذکر زیادہ نہیں کیا جاتا ان کا، مگر حقیقت میں کسی نے پش کیا ہے. بیک بون تھی حضرت عباس کی وہ جناب لبابہ، 3 بچوں کے ساتھ. ایک بچے کو تو چھوڑ کر آئی تھی مدینے میں، دادی کے ساتھ تھے وہ جناب ام البنین کے ساتھ تھے. مگر یہاں پر 2 بچے، جس روایت میں کہ ایک بچے کا ان کی شہادت کوفے سے شام کے درمیان ہوئی ہے. یعنی بہت سے بچے، کیونکہ بہت تیزی سے یہ لوگ، بہت بے دردی سے یہ لوگ دوڑاتے تھے، جو کیملز تھے، ہارس تھے، ان کو دوڑایا جاتا تھا، جس کے سب سے کبھی بچے ڈس بیلنس ہو کے جو گرتے تھے تو یہ رکتے نہیں تھے. یہ ایسے ظالم تھے کہ اس پر چلتے ہوئے بچہ رہ جاتا تھا. کافی بچوں کی شہادت ہوئی ہے، جس میں سے ایک حضرت عباس کے فرزند بھی ہیں. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جب مدینہ یہ گھر گھرانہ پہنچا ہے تو کہیں بھی ہم لوگوں کو حضرت عباس کی وائف کا ذکر نہیں نظر آتا، کیونکہ بہت سے شہید ہوئے ہیں کربلا میں. تو ہر ایک لوگ ایک دن میں ایک مجلس رکھا کرتے تھے. یعنی ہر دن، یعنی آج ذکر جناب علی اصغر کا ہوگا تو جناب رباب اس کے لیے پرووائڈ کیا کرتی تھی. آج ذکر جناب علی اکبر کا ہوگا تو اس کے لیے جناب ام لیلہ کھڑی ہو جاتی تھی. اون محمد کے لیے جناب زینب کھڑی ہو جاتی تھی. یعنی اس طرح سے ایک دن ایک کا ذکر ہوتا تھا. یہ ایسا عظیم خاتون تھی کہ کہیں بھی جناب عباس کے بیٹے کی مجلس نہیں ہوئی ہے، کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. یعنی اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہی، دکھانا چاہ رہی تھی کہیں اگر ہم نے مجلس کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اہل بیت کے آگے ہمارا برابری نہ آ جائے، ہم ان سے ابھی بھی پیچھے ہیں. یعنی جب انسان کا نیت میں بلند پاکیزگی، پیورٹی آتا ہے تو اس کے کردار میں بھی خود بخود جھلک جاتا ہے. بالکل، جو آج ایک بہت بڑا درس ملا ہم لوگوں کو جناب لبابہ کے ذریعے سے، کہ حضرت عباس علیہ السلام نے جو کربلا میں کارنامہ انجام دیا، کہیں نہ کہیں جناب لبابہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. امام خمینی بھی ہمیشہ کہتے ہیں، اور میں بھی اس جملے کو ہمیشہ تکرار کرتی ہوں کہ از دامن زن مرد میراج میراواد. اگر خاتون چاہے تو جینٹس کو معراج تک پہنچا سکتی ہے. بالکل. آج جہاں بھی جناب عباس کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، ان خواتین کا بہت بڑا کردار ہے. جی. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان خواتین کے زیادہ سے زیادہ انہیں آشنا کیا جائے، تاکہ غور و فکر کی جائے ہر اس بات پر جو خواتین نے جو اسلام میں گزر چکی ہے، کیا کارنامہ انجام دیا ہے انہوں نے. یعنی یہاں تک کہ ہے کہ بہت سے ہماری روایتیں، نیریشنز دکھائے جاتے ہیں. ابن عباس، بہت سے ایسے آتے ہیں کہ یہ نیریشن جنریٹ کیا ہوا ہے جناب ابن عباس سے. یہ ابن عباس کون ہے؟ یہ ابن عباس عبید اللہ ابن عباس ہے، یعنی جناب عباس کے فرزند، جنہوں نے بہت کام کیا اہل بیت کے لیے اپنی لائف میں. جو زندگی بھی ملا ہے وہ بھی اہل بیت کے لیے انہوں نے صرف کر دیا. اور بہت سے تفسیر انہوں نے کیا ہے لوگوں کے سامنے، بہت سے مثلاً نیریشن دکھایا ہے کہ دیکھو یہ فلاں سے ہے یہ باتیں. اور ان کی اولاد میں سے بھی جو اولادیں ہوئیں اکثر اس میں فقیہ نکلے. یعنی خداوند عالم اس دنیا میں بھی ان کو تحفہ مل جاتا ہے جو بھی اہل بیت کے لیے ذرہ برابر بھی کرتا ہے. جی بالکل. اور اس گھرانے تو اپنی زندگی دی ہے. بالکل. اور یہ کہ اگر کہا جائے تو خداوند عالم نے جناب لبابہ کو یہاں زندگی میں ہی سب سے اہم تحفہ دے دیا تھا، کہ ان کو اتنا پسند کیا کہ حضرت عباس علیہ السلام سے ان کی شادی کی. جی. اور حضرت علیہ السلام کی بہو بن گئی وہ. ٹھیک ہے خانم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جناب لبابہ کے سلسلے میں آپ نے مختصر ہی صحیح لیکن کچھ معلومات ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا بھی ہے. شکر گزار میں پورے ون چینل کے ٹیم کی بھی ہوں اور ویورز کے بھی ہوں کہ جنہوں نے اپنا ویلیبل ٹائم مجھے دیا. جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کو ہمارا پروگرام مثالی خواتین پسند آیا ہوگا اور ہمارا ٹاپک بھی. تو یاد رکھیے، جب کبھی بھی حضرت عباس علیہ السلام کا ذکر ہو تو جناب لبابہ کو ضرور یاد کریے گا. تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.